बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए इत्तलात सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन और साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से मुताल्लिक एक सोशल मीडिया पर स्टोरी आई और उस स्टोरी को आलमी ज़राए अबलाग ने अपनी शह सुर्खियों का जीनत बनाया है। बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं जो आसिम सलीम बाजवा पर इस स्टोरी में आयद किए गए हैं। मारूफ साफ़ी अहमद नूरानी साहब ने अपनी स्टोरी में दो पहलुओं को उजागर किया। एक पहलू जिसमें आसिम बाजवा साहब के जो भाई हैं, उनकी जो बाचको कंपनी है, उसका जिक्र किया गया है कि किस तरह 2002 से 2020 के दौरान इसके असासे बढ़े। कुछ 100 से ज़ायद फ्रेंचाइज बनाई गई पापा जॉन्स पिज़्ज़ा की अमेरिका के अंदर। कई मिलियन डॉलर्स के जो हैं जो असासे हैं वो बने हैं बाचको कंपनी के। लेकिन ये स्टोरी का एक पहलू है। जो दूसरा पहलू है, जो असल इल्ज़ाम है आसिम सलीम बाजवा साहब पर, वो ये है कि उन्होंने जो अपने एसेट डिक्लेयर किए हैं उसमें अपनी अहलिया के जो असासे हैं वो जाहिर नहीं किया। और ये स्टोरी ये बताती है कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जो अहलिया हैं वो इस बाचको कंपनी की शराकतदार हैं और इसका एक मुबैना डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो अपलोड किया गया है इस वेबसाइट के ऊपर। और साथ साथ न सिर्फ ये कि आसिम बाजवा साहब ने अपनी अहलिया के असासे छुपाए, ये मुबैना इल्ज़ाम है, और दूसरा ये कि उनके बेटों की जो कंपनियां हैं उनका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से उनके बेटों ने मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो कायम की हैं। और उसमें मुख्तलिफ मिनरल से रिलेटेड कंपनी है, कोई पोल कराने वाली कंपनी है, जो डिफरेंट कंपनीज हैं। और इन कंपनियों का और इन जो तरक्कियों का जो ताना बाना है, जो नाता है, जो रिश्ता है, वो जोड़ा गया है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के साथ कि जिस तरीके से वो फौज में तरक्की की, उसी अरसे के दौरान ये सब कुछ जो असासे बने और ये जाहिर किए गए। जो ISPR के जो जदीद ISPR है उसके बानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जिन्होंने फ़ौज के अंदर बहुत अहम जो पोस्टिंग्स हैं उस पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उनकी इस खबर को जो विफाकी हुकूमत के बाद जोमा हैं, उन्होंने सीपैक अथॉरिटी के खिलाफ साजिश करार दिया। अगर ये बात दुरुस्त है कि और इसके हवाले के तौर पर जो इंडिया के रिटायर्ड मेजर हैं उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो भी साथ में मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर चल रहा है, अगर ये बात दुरुस्त है कि ये सीपैक अथॉरिटी के खिलाफ साजिश की गई है, इस साजिश का मकसद आसिम सलीम बाजवा और उस आड़ में जो पाकिस्तानी फौज है उसको बदनाम करने की साजिश है, उसके खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा करने की साजिश है, तो फिर इस साजिश को बेनकाब करना होगा। ये बात सामने लानी होगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सीपैक के मुखालिफ हैं, हमारी अपनी सफ़ों में मौजूद हैं, हमारे मुल्क में मौजूद हैं, और जो इस किस्म के घनाउने फेल में मुलविस हैं कि वो जो है वो मिलाइन कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसका नुकसान जो है वो सीपैक के मंसूबों को और पाक फौज की जो है वो साख को पहुंचे। पाक फौज जो है वो किसी भी शख्स के इनफरादी फेल से या किसी शख्सियत से कहीं बालातर एक इदारे का नाम है, और किसी शख्स के इनफरादी फेल की आड़ के अंदर एक इदारे के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा हो तो फिर साजिश की बू जो है वो वाज़ेह है कि वो नज़र आती है कि इसके पीछे कोई साजिश की गई है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है, हकाइक दुरुस्त नहीं। आसिम सलीम बाजवा ने अगरचे सोशल मीडिया पे ये कहा है कि ये मैं इसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ, ये मेरे और मेरे ख़ानदान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया है, और उनके भाइयों ने भी ये कहा है कि जो बाचको कंपनी में जो उनका कारोबार है उसका आसिम सलीम बाजवा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये 2-3 रोज़ से न सिर्फ ये कि ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है, बल्कि हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे आपको हर जगह इस स्टोरी के फॉर और अगेंस्ट के अंदर लोग बातें करते हुए नजर आते हैं। इसका वाहिद हल यही है कि आसिम सलीम बाजवा साहब को खुद आगे बढ़ना होगा, खामोशी तोड़नी होगी। अगर ये साजिश है तो इस साजिश को बेनकाब करना होगा। आसिम सलीम बाजवा साहब जो हुकूमत की साख को बेहतर बनाने के लिए आए थे, इस वक्त हुकूमत जो है वो उनकी साख को बचाने की फिक्र में नजर आती है। इस तमाम सूरत हाल को बेनकाब करने के लिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आसिम सलीम बाजवा को खुद जो है वो खामोशी तोड़नी होगी और बताना होगा कि उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, जिन असासों से उनका नाता जोड़ा जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। और अगर वो खामोशी नहीं तोड़ते हैं तो यही प्रोपेगेंडा करने वाले लोग उनकी इस खामोशी को इकरार बनाकर अगर प्रोपेगेट करते हैं तो फिर ये भी एक बहुत ही अफसोसनाक मामला होगा। और आज विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने भी शाम को जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आसिम बाजवा साहब को यही मशवरा किया कि वो आएँ और आकर हकायक बयान करें। तो उनके बारे में बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल तो यही है कि वो बातें ठीक नहीं हैं।
میں نے باجوہ صاحب سے بھی میرا یہی وہ ہوگا، مشورہ ہوگا کہ وہ آ کر اس کی کلیریفیکیشن کر دیں، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں۔ دوسری طرف آج کراچی میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے باہر سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ ڈی ایچ اے انتظامیہ کے خلاف، کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے تھے، نعرے بازی ہو رہی تھی، وہاں پر ان کو دھکے بھی دیے گئے، گھنٹوں لوگ وہاں پر موجود رہے اور احتجاج کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ کس طریقے سے حالیہ بارشوں کے دوران ان پر بیتی ہے، نہ ان کے پاس بجلی تھی، نہ کوئی اور شہری سہولت تھی، کس طرح سے ان کا جینا جو ہے وہ دوبر ہوا۔ آج کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے باہر کیا ہوتا رہا ہے اور گزشتہ دنوں جو تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ تھے انہوں نے ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے کیا مطالبات کیے ہیں، آئیے یہ منظر بھی دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں بھی سنواتے ہیں۔ یہ نائلی جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی اور ڈی ایچ اے کی، ہم لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، ہم لوگ ان کے آفس پہ آ کے روزانہ شور کریں گے۔ ہمارے گیٹس ٹوٹ گئے ہیں، میرے بیسمنٹ میں 2 فٹ پانی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، خدارہ ڈی ایچ اے اور سی بی سی کو بھی آڈٹ کریں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ سی بی سی والوں نے ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دی، کچھ نہیں دیا، یہاں پہ کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے، کوئی گاڑی کسی چیز کی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی ایچ اے پورا ڈوبا ہوا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ یہاں پہ نہ کوئی ان کا چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے سی بی سی کا، نہ کوئی، ایک صرف 2 بندے کمپلین کے لیے یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، لوگ تو مر جائیں گے وہاں۔ ڈی ایچ اے کے لوگوں کو جو ہے ریلیف دلایا جائے ٹیکسز کی شکل میں، یا ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے، یا ان سے جو ہے آنے والے کئی سالوں تک جو ہے ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ سی بی سی کا بھانڈا پھوٹ گیا، ہم کروڑوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، لوگ مرے ہیں اپنے گھروں کے اندر، بجلی نہیں ہے، اتنی تکلیف دی ہے اور ان میں اتنی شرم نہیں ہے کہ آ کے مانے کہ ہاں غلطی کی ہے۔ ہمیں 10 سال کے ٹیکس کے پیسوں کا آڈٹ دکھائیں بالکل اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے، ہم نے دیواریں توڑی ہیں تاکہ پانی باہر نکلے۔ نہ ڈی ایچ اے ادھر ہے، نہ سی بی سی ادھر ہے، نہ ان کے مقامی جو نمائندے ہیں حکومتی وہ ادھر ہیں۔ ڈی ایچ اے کا حال بارشوں سے پہلے بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے یہاں پہ، اب تو بہت ہی برا حال ہے۔ سرجانی میں پھر بھی لوگوں کو امید ہو، ڈی ایچ اے اور سی بی سے جو ہے بالکل کوئی امید نہیں ہے۔ یہ جو جس قسم کے سی او ہیں ان سے یہی امید تھی۔ یہ منظر تھا آج کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے باہر۔ میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، خواجہ اظہار صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ کے جو ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ احتجاج بھی کریں گے، اس کا آڈٹ کیا جائے۔ آپ سپورٹ کرتے ہیں، انڈورس کرتے ہیں اس مطالبے کو کہ ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ بورڈز کا آڈٹ کیا جائے جو لوگوں کو آج وہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ میری جماعت اکاؤنٹیبلٹی کے فیور میں ہے، اس کے کارنر سٹون ہے اس کی پالیسی کا۔ گڈ گورننس پہ یقین رکھتی ہے اور ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتی ہے، چاہے آپ کی پہلی سٹوری ہو چاہے آپ کی دوسری سٹوری ہو، اصول سب کے لیے ایک ہوتے ہیں۔ جب پیسہ آیا وہ گیا کدھر، اس کا حساب دے دیں۔ اگر لوگوں پہ لگا تو اس کا یہ ایک انجینئرنگ ڈیزائن فیلئر ہے پورے ڈی ایچ اے کا کہ ان کو کم سے کم 50 ایئر رین اسٹارم کے لیے تو پرووائڈ فار کرنا چاہیے تھا۔ یہ ادھر کوئی پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں جو پلاٹ انہیں نے اوریجنلی 20-20 لاکھ کے بیچے تھے وہ اب 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے گز کے حساب سے بکتے ہیں۔ اس وقت ڈیفینس کا ایوریج 1000 گز کا پلاٹ 10 کروڑ کا ہے۔ اس کے ٹرانسفر ٹیکسز جو آتے ہیں اس سے دوبارہ ریویمپ ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ بیچ میں ڈیولپمنٹ چارجز پھر لیے تھے، جس کے بعد انہوں نے وہ ڈرینیج سسٹم ڈالا تھا کوئی آج سے 5 سال پہلے، 4-5 سال پہلے، وہ ڈرینیج سسٹم بھی فیل ہو گیا۔ تو سیکنڈ ٹائم فیلئر ہو گیا، پہلی ٹائم ڈالا نہیں، دوسری ٹائم ڈالا تو وہ انیڈیکویٹ ڈالا، اور اس کے ساتھ جو سڑکوں کا ہوا۔ اور اگر انہوں نے یہ ریکلیم لینڈ کیے جا رہے ہیں تو اس ریکلیم لینڈ کی ڈرینیج کا کوئی سلوپ رکھتے، کچھ رکھتے، کوئی گریڈنگ کرتے، تو کوئی نہ کوئی تو جواب دہ ہوگا اتنی ہیوج کیٹاسٹرفی کا۔ اس سے کہ جب میں ڈی ایچ اے کی کوئی چیز دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پراپر پلاننگ ہوئی بھی ہے، جس سے کہ
یہ تو ہماری پریمیئر انسٹیٹیوشن مانی جاتی ہیں، یہ تو پریمیئر ڈیولپمنٹ اسکیم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب زمانے میں میکرو کا چیف تھا تو میں لاہور ڈی ایچ اے گیا، انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ قیمت مانگی زمین کی. میں کہا اتنی زیادہ قیمت آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہتے یو کانٹ شو اے پاٹ ہول ان ڈیفینس لاہور. یہ ان کا کلیم تھا. اتنے وہ پراؤڈ تھے اس والی بات پہ کہ ہمارے یہاں کا سروس لیول از نیکسٹ لیول، اس لیے ہم زمینوں کے پیسے زیادہ مانتے ہیں. تو اب یہاں کراچی کے ڈی ایچ اے کا، کراچی ہر چیز کا اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے، سندھ گورنمنٹ کا بھی گر جاتا ہے اور ڈی ایچ اے کا بھی گر جاتا ہے. کوئی خاص تو یہ خواجہ صاحب کوئی خاص بات ہے کراچی کے اندر ہر چیز کا اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے؟ تھوڑا پانی آیا تو جو شہری حکومت تھی یا سندھ حکومت تھی اس کو کہا گیا ایکسپوز ہو گیا، زیادہ پانی آ گیا تو پھر جو کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیں افسوسناک صورت ہے، کم از کم ہماری یہ بات اب سب لوگوں کو یہ بات کر رہے ہیں کہ نیو کراچی ہو، بلدیہ ہو، کلفٹن ہو یا ڈی ایچ اے ہو، اس شہر کا سسٹم ہے. اس شہر کا سب سے بڑا فیلئر، ایڈمنسٹریٹو فیلئر یہ ہے کہ یہاں پر مختلف اتھارٹیز جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقے گورن کر رہی ہیں اور 19-20 ملٹیپل سوک ایجنسیز ہیں جو شہر کو چلا رہی ہیں. اور سب سے زیادہ مشہوری جو کہتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری، وہ 22% علاقہ کا کے ایم سی کا میئر ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ پبلسٹی ہوتی ہے. یعنی باقی لوگوں کو تو نام بھی نہیں پتا کسی. یہاں پہ فورس کی الگ جوریسڈکشن ہے، ڈی اے ٹیز کی الگ، پھر ڈی ایم سیز کی الگ ہے، پھر ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی الگ ہیں، ساری جگہ پہ افسران تعینات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آج یہ بات جو ڈیفینس کلفٹن کے لوگوں نے مظاہرہ کیا اور یقیناً ان کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، ان کی بیسمنٹ کا پانی چلا گیا، گاڑیاں املاک تباہ ہو گئی. یہی کروڑوں روپے کا چند ہزار روپے کا سلگانی کا جو نقصان ہوا وہ ان کروڑوں روپے سے زیادہ ہوا. نہیں نیو کراچی میں نقصان ہوا جہاں ایک کمرے کے لوگ رہتے تھے، جہاں پر چھتوں پہ لوگوں نے 2-2 دن بھوکے پیاسے گزارے. تو اس پورے شہر کو اب ایک نظام کی ضرورت ہے اور یہ شہر ایڈمنسٹریٹولی، پولیٹیکلی، فائنینشلی اس کے فیصلے یہی ہوں. اس کے فیصلے آپ لاڑکانہ سے نہیں کر سکتے، اس کے فیصلے اسلام آباد سے نہیں کر سکتے. اور آج یہ جو ہماری پریولیج کلاس ہے وہ بھی اگر آج سڑکوں پر آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے اگر اس شہر کے لیے نہ کیا گیا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بالکل بیزار ہو کر آ گئے جن کو سب سے آخر میں مظاہرہ یاد آتا ہے. بھائی یہ تو پورا شہر مظاہرے کے لیے نکل پڑے گا. اور یہ یقین کریں کہ بہت مجھے تو بڑا ہی ایک عجیب سا منظر نظر آ رہا ہے کہ ہم اس شہر کو فوری طور پہ ٹیک اپ نہیں کیا. پرائم منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ معاملہ این ڈی اے میں ایف ڈبلیو او تک نہ رکھیں بلکہ بیٹھیں چیف منسٹر صاحب اور آپ کو کرنا پڑے گا اس شہر کو آپ کو شہر کو سسٹم دینا پڑے گا. یہ 18ویں ترمیم، یہ این ایف سی، یہ سب جو ہے نا یہ آپ ڈھیر ہو گئے کراچی کے آگے، ڈھیر ہو گئی 18ویں ترمیم، ڈھیر ہو گیا این ایف سی، سارے وعدے جمہوریت سب ڈھیر ہو گئی ہے. اب اس شہر کو ایک نظام ہے. آغا صاحب آپ کہتے تھے کلفٹن اور کنٹونمنٹ بورڈز کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. قومی اسمبلی میں آپ تقریر کر رہے تھے ایک دن، تو یہ آج تو آپ دیکھیں کہ لوگ بھی نکل آئے ہیں، پی ٹی آئی بھی بات کر رہی ہے، لوگ بھی بات کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے جب تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو کوئی بھی ہو لوگ بولیں گے تو صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طارق بھائی، کسی کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، خواجہ اظہار کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے جن لوگوں میں بات ہو وہ ہر فورم پہ کوشش کرتے ہیں. اسمبلی میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، وہاں پر بھی میرے کولیگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے کہا تھا کہ کراچی کے ایشوز کے اوپر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کراچی کا درد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کہ میں وہ روایتی سیاستدان کی طرح غداری کے اور کفر کے فتوے پاٹوں. آپ بھی یقیناً اتنا ہی درد رکھتے ہوں گے جو کہ کراچی میں رہنے والا ہر آدمی رکھتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ ہم اور آپ اگر اس پہ بحث کریں کہ آیا کراچی میں اگر یہ پرابلمز آ کیوں رہی ہیں، جو ڈرینیج سسٹم ہے. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ کراچی میں 7 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں اور ہر کراچی کے بارڈر پہ جو ہے نا، مطلب کراچی کے ساتھ ساتھ اندر اور باہر ساتھ ساتھ وہ گھوم رہے ہیں. اور اس کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر اپنی ایک ریٹ ہے، ان کی اپنی ایک اجارہ داری ہے، اپنی ایک ان کی مرضی ہے. میں خواجہ اظہار کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کراچی کے تمام پرابلمز کو
وہ ہمیں اس طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے کہ کراچی کے لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اگر 18ویں ترمیم کسی کو برا لگتی ہے تو وہ نہیں لگنی چاہیے، لیکن 18ویں ترمیم کے جو پاورز ہیں جو اس کو نیچے لانا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور وہی واحد حل ہے۔ اگر ہم صرف بلیم کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے کس طریقے سے فردوس شمیم نقوی کو یہاں پر نیچا دکھانا ہے کہ کسی طریقے سے یہ کہوں کہ دیکھو اس کی پارٹی غلط ہے یا خدا نہ خاصہ ان کے لوگ غلط ہیں یا متحدہ قومی موومنٹ غلط ہے یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں اس طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہے، اس سے کراچی کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ خواجہ صاحب کی یہی بات ہے کہ جی اب تو ساری چیزوں سے بات جو ہے وہ کہیں آگے بڑھ گئی ہے۔ فردوس صاحب، چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ہفتہ بیٹھیں اور امپلیمنٹ کروائیں اور دیکھیں کہ ان کی باتوں پہ امپلیمنٹ کتنا ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب آئیں، اتنی بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا، تباہی ہو گئی، پرائم منسٹر 14 ایم این اے ہیں وہاں کے، پرائم منسٹر کا نہ آنا پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جی کراچی کے جو معاملات ہیں اگر وہ خود آ کے بیٹھتے تو آپ سمجھتے کہ زیادہ کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں ہوتے؟ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آئیں گے بھی اور آنا بھی چاہیے، تو پہلے سوال کا تو جواب رزلٹ فروٹفل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ میں خواجہ اظہار صاحب نہیں ہوں گے، میں جو سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے۔ خواجہ اظہار صاحب میں وی آر آل آن دا سیم پیج۔ پچھلی دفعہ تو ایک پروگرام میں مرتضیٰ اب بھی ساتھ تھے، اور میں ویلکم کرتا ہوں آغا رفیع اللہ صاحب کا ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس شہر کو بلکہ پورے سندھ کو 3rd tier آف گورنمنٹ کا نظام درست کرنا پڑے گا۔ یہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو 2013 میں یہ لوکل گورنمنٹ بل لائے تھے وہ فیلئر ہو گیا۔ یہ اعتراف آج کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری ہے۔ دوسری خوشخبری ان کو پہلے میں دے دیتا ہوں کہ میں نے ایک پورا بل بنا کے اسمبلی میں سبمٹ کرایا تھا۔ پچھلا بل 2013 کا خواجہ صاحب اسمبلی کے ممبر تھے، 1.5 منٹ میں انہوں نے پاس کیا تھا، کوئی اس پہ بحث نہیں ہونے دی تھی، اور اس کے خلاف میئر جس دن سے بنے تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ بل ناکام ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ 2013 سے اب ہم 2020 پہ آ کے 7 سال گزر گئے ہیں، اس پہ آئے ہیں۔ میرے خیال سے ان کو اگر ان کے پاس کوئی میرا مسودہ ہے اس پہ بات کر لیں یا اپنا کوئی لے آئیں اس پہ بات کر لیں، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ کراچی کو پورے شہر کو ایز اے میٹروپولیٹن سٹی ٹریٹ ہونا چاہیے۔ ایک ادارے کے نیچے یہ سارا نظام ہونا چاہیے، چاہے کنٹونمنٹ بورڈ ہو، کے پی ٹی ہو، کے ایم سی ہو، کے ڈی اے ہو، ایم ڈی اے ہو، ایل ڈی اے ہو، پی کی اے ہو، سی اے ہو، پاکستان ریلوے، ان سب کی زمینوں پہ میونسپل سروسز دینے والا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اور اس کی اس بنیادی چیز پہ جب اتفاق ہوگا اور اس کی اتھارٹی بھی ہو، چل سکتی، اس کی اتھارٹی بھی چاہیے، فائنینس بھی جی جی بالکل ٹھیک، صرف اتھارٹی نہیں چاہیے، درست بات ہے۔ فائنینس کے بغیر تو کوئی یہی تو میئر صاحب روتے رہے سارے ٹائم پہ۔ خواجہ صاحب میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد یہ جو 2013 کے بلدیاتی جو نظام کے حوالے سے، تو ایم کیو ایم تو 2013 میں تھی، کیوں سپورٹ کیا ایم کیو ایم نے؟ اور وہ تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ تھیں جس میں گورنر سندھ سابق جو عشرت العباد صاحب سائن کر رہے تھے، معاملہ کیا تھا؟ کیا چیزیں تھیں جو بعد میں آپ کو سمجھ میں آئیں؟ اس وقت آپ ٹریپ ہو گئے یا مجبوری تھی؟ کیا چیز تھی؟ اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خواجہ اظہار صاحب، یہ جو بلدیاتی نظام کی بات ہو رہی تھی جس پہ یہ بات ہوئی، فردوس صاحب کہتے ہیں ہم اور ایم کیو ایم تو اس پہ متفق ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا اور خود آپ نے اعتراف کیا، تو 2013 میں جو تصاویر ابھی آئیں وہ تو ایم کیو ایم شامل نہیں تھی اس بلدیاتی نظام کی منظوری میں؟ آپ ہی کے گورنر سائن کر رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہے اس کا؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی یہ کوشچن اٹھا لیا۔ یہ پتہ نہیں ہمارے مخالفین نے یہ تصاویر چلا کر کیا ثابت کیا۔ یہ جو تصویر ہے جس میں عشرت العباد صاحب نے سائن کیے ہیں، یہ ہے ستمبر 2012، ٹھیک، اور اس میں پیپلز پارٹی اور ہم، جس میں میں اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھا، تو ہم نے ایک مشترکہ کارپوریشن کا لا بنایا تھا جس کا نام ہی ہم نے رکھا تھا سندھ پیپلز کارپوریشن ایکٹ۔ ٹھیک،
اور وہ اس کے اوپر GDA یعنی فنکشنل کی اور AMP کے تحفظات تھے، اور اس کے بعد پورے سندھ میں ہمارے اس نظام کے خلاف مظاہرے شروع کروا دیے گئے کہ جناب یہ دوہرا نظام ہے، دوہرا نظام ہے. ہم نے اس پہ طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تصور کیا تھا جو ہم آج کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ نظام تو نافذ العمل ہوا ہی نہیں. 2013 میں آغا سراج صاحب جب تھے ایکٹنگ گورنر اور MKM نے اس نظام کے اوپر جب پیپلز پارٹی نے ہمیں بتایا کہ نہیں وہ یہ نظام واپس لے رہے ہیں تو ہم اپوزیشن میں چلے گئے. وہ اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ لے کر آئے. اسمبلی سے انہوں نے جس طرح فردوس بھائی بتا رہے تھے صرف لوکل گورنمنٹ یہ جو نیا لا ہے یہ پاس کرایا، وہ آرڈیننس تھا، یہ باقاعدہ اسمبلی سے انہوں نے ایکٹ پاس کرایا، وہ علیحدہ تصویر ہے. اس تصویر کا اس لا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور MKM نے اس کو اپوز کیا تھا. ریکارڈ پہ لا رہا ہوں میں. اس وقت فنکشنل AMP اور PTI نے اس لا کو سپورٹ کیا تھا، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا. واحد MKM جس نے اس لا کی مخالفت کی. تو یہ جو سوشل میڈیا کی تصویر بتا رہے ہیں یہ لا تو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. یہ آرڈیننس تو واپس لے لیا تھا آغا سراج صاحب نے. ہمارا اور عشرت العباد صاحب اس وقت ملک میں نہیں تھے جب یہ آرڈیننس یہ جو لا اسمبلی سے پاس ہوا. اب کیا صورتحال ہے؟ جو فردوس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی بل ایک سبمٹ کرا دیا ہے، اس وقت اب کیا ہے؟ کوئی بات ہو رہی ہے آپ کی پیپلز پارٹی کی کوئی نئے بلدیاتی نظام پہ کوئی مشاورت کوئی چیز؟ دیکھیں بڑی غیر جمہوری اور غیر اخلاقی بات ہے. پیپلز پارٹی نے ایڈمنسٹریٹر لگانے کے لیے ہم سے تو مشاورت کی، یعنی جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم گیا، ہمارا وہاں میئر تھا، مجھے نہیں پتا ہم سے مشاورت کی نہ اسمبلی میں اور کوئی جماعتیں ہم سے مشاورت کی. یہ مشاورت کا چکر تو پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے. یہ تو بالکل ڈکٹیٹرشپ میں چلتے ہیں. اور جو فردوس بھائی نے لوکل گورنمنٹ کا جمع کرایا ہے اور ایک ہم نے بھی بنایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب مشاورت ہو تو بیٹھ کر اس کے اوپر طے کریں اور ہماری مشاورت سے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لائیں. جس میں PTI بھی ہمارے اسٹیک ہیں، کاروباری لوگ ہیں، یہاں پر سارے سول سوسائٹی ہے. لیکن مجھے یہ توقع نظر نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی جب ایڈمنسٹریٹر میں مشاورت نہیں کر رہی تو لوکل گورنمنٹ میں مشاورت کیسے کرے؟ آغا صاحب کوئی یہ پیپلز پارٹی، PTI، MQM ساری پولیٹیکل پارٹیز اگر کسی لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں تو حرج کی کیا بات ہے؟ مشاورت میں کیا حرج ہے؟ ایک تو مجھے خواجہ اظہار کی کوئی اب بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بات پوچھ رہے ہیں یہ تو سیاست یا سیاسی پولیٹیکل لوگوں کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ آپس میں کنسنسس کریں، آپس میں ایک مشاورت کریں اور کسی نتیجے پر پہنچ کے. تو اگر ایسی بات پولیٹیکل آرگنائزیشن میں نہیں ہے تو پھر ڈکٹیٹر میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بات یہ کہ ہمارے پاس تو بات ہی ہے، ہم تو کہتے یہ کہ آپ آئیں ایک آپس میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں، جس طرح ابھی فردوس صاحب نے کہا کہ ہم بل لے کے دیکھیں. ایک اچھا بل جب اسمبلی میں آتا ہے اور جب عوام کے مفاد میں ہو اور اس میں کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہ ہو تو وہ نہیں چھپ سکتی، وہ لازمی ممبران کو پاس کرنی پڑتی ہے، چاہے اس میں پارٹیاں اچھا بولے یا برا بولے. جب لوگوں کے فائدے کی بات ہوگی تو وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر چاہے صوبائی کا ہو چاہے قومی کا ہو وہ پھر اس چیز کو نہیں دبا سکتا. جب عوام کی بات کر رہے ہو، جب آپ عوام کے لیے کوئی قانون سازی کر رہے ہو، وہ 100% آپ کو ہر آدمی چاہے گا کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے. تو میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں پتا کہ سندھ اسمبلی میں کون سا بل لے کے آئے، لیکن میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں، ہاں بعض اوقات یہ ضرور ہے کہ جیسے ابھی ہم نے مختلف قسم کے بل لے آئے یا دوسرے بل آ جائے اس میں امینڈمنٹ دیتے ہیں یا کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ اس بات کو لے لیتی ہے لیکن اپنے کسی ممبر کے ذریعے وہ کریڈٹ نہیں دیتے، اپوزیشن کو کریڈٹ نہیں دے. فردوس صاحب آج ایک تو آپ کامنٹ کرنا چاہیں کہ آغا صاحب کی بات پہ کیونکہ آپ بڑے زیر لب مسکراتے رہے ہیں پوری گفتگو میں. دوسرا آج فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ سندھ حکومت نے 10 ارب مانگے، ہم نہیں دیں گے، آپ پہلے پرانا حساب دیں. اب ان کو بھی نہیں دیں گے، خود بھی نہیں لگائیں گے تو پھر کراچی کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ کہ آغا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں سندھ اسمبلی کی ذرا کارروائی وہ دیکھتے رہیں پچھلے 2 سال کی، ان کو نظر آ جائے گا کہ پولیس ایکٹ کے ساتھ کیا حشر کیا گیا،
कितनी डिबेट हुई, कौन कौन से बिल जो अवामी उसके थे वो उन्हीं ने किस जमहूरियत के तरीके से पास किए, जिन बिल पे हमने साथ बैठ के किया वो बिल की सब तारीफ भी करते हैं। प्रिजन रिफॉर्म एक्ट पे कंसेंसस के साथ पास हुआ था, वो कहते हैं तारीख साज बिल है। तो बाकी बिलों पे वो स्टैंडिंग कमेटीज में मेंबरशिप नहीं दी हुई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं दे रही है, डिक्टेटरशिप खुद मान चुके हैं, कह चुके हैं। और यही बात हमारे ख्वाजा इजहार साहब कह रहे थे कि जब ऐसा माहौल हो जाता है तो उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। मैं मशहूर हूँ अगर रफीउल्लाह साहब का कि उन्हीं ने खुद भी अपनी ज़बान से ये बात कह दी। जहाँ तक वो पैसे देने की बात है, देखिए मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये हमारे पीटीआई के एमएनएज एमपीएज ने कहा है कि पूरा प्रोजेक्ट ले, जो करना है एक प्रोजेक्ट ले और उसके लिए फिर फेडरल गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो। ठीक, ये नहीं कहे कि आधा तीतर आधा फेर, इसे के K4 के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने पूरे पैसे दे दिए। जो इनके तैमूर तालपुर साहब आते हैं, दूसरे लोग आते हैं जो कि ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना जानते हैं, बस उनको आने का शौक है और बोलने का शौक है, वो कहते हैं कि जी वफाक ने पैसे नहीं दिए। अरे वफाक ने कहाँ नहीं दिए पैसे? देखो तो अकाउंट तो लाओ, डेट लाओ कि पहले पैसे किसने दिए। और फिर वो मंसूबों की कीमत बढ़ती जाती है और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी जाती। अब उसका 2018 से K4 का मंसूबा बंद है। ये कराची के एमएनए पूछे ना अपनी गवर्नमेंट से कि क्यों बंद किया हुआ है। कराची को इस वक्त अगर इसकी शदीद किल्लत है। ठीक, वो तो है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तारिक भाई एक तो फिरदौस भाई तारिक भाई जी आगा साहब, एक तो फिरदौस भाई को चाहिए कि देखें, मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो। हमेशा फिरदौस भाई के साथ मेरी कोशिश होती है क्योंकि और ये हमेशा बदमज़गी पैदा कर ही देते हैं। एक तो जो मेंबर नहीं हुए, जो साथ उनके साथ बैठे हुए नहीं हुए, उनके बारे में ऐसी बात ना करें। मैं अगर बातें करने में आ जाऊंगा तो इनके काफी सारे फिर बातें ऐसी हैं कि मैं ऐसी बात ना करें। अच्छा चले आगा साहब छोड़े इसको छोड़े। ख्वाजा साहब ये बताएं कि एक मिनट तारिक भाई जी देखें, अगर वाकई में इनके एमएनएज या इनको पार्लियामेंट या जमहूरियत या इन चीजों पे बिल, तो कराची में हम सिर्फ 3 एमएनए हैं जो वफाकी हुकूमत के साथ नहीं है। इन्होंने तमाम अपने हर एमएनए को 15-15 करोड़ रुपए दे दिए हैं हर साल के। इस तीसरा साल शुरू हुआ, इसके भी दे दिए, यानी 45 करोड़ रुपए हर महीने को दिए हैं। हमें 1 रुपए नहीं दिया। तो यहाँ पर इनको कराची, वो जो हमारे हल्के हैं वो कराची में नहीं है, यहाँ पर इनको ये बातें समझ नहीं आती। ये सियासत ठीक कर रहे हैं। मुझे अगर जिस तरीके से मैं इनसे ये सारी बातें कर रहा हूँ, काश को एक बार ये पॉलिटिकली ऐसी कर दें कि हाँ नहीं यार, हमें बैठ के इन चीजों से, पार्टी सियासत से इलेक्शन के बाद बालातर होकर बैठना चाहिए, शहर के लिए, सूबे के लिए। और उसके बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है आगा साहब, कोई बात नजर नहीं आई, कोई गुजारा नहीं है। ख्वाजा इजहार साहब, MKM हुकूमत से अलहदा हो गई, बात हुई कि जी 7 अरब रुपए मिलेंगे शहरी हुकूमत को। अब तो आपकी शहरी हुकूमत भी जो थी, मेयर साहब भी घर चले गए। कितने पैसे मिले, क्या डिलीवर किया आपके और विफाक के यानी PTI के मुआहदे से कराची के शहरियों को क्या मिला? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि हमें काफ़ी तादाद में हमने कोशिश की कि हमें फंड एलोकेट किए जाए। ताहाल हमारे पास सिर्फ 1 अरब रुपए ट्रांसफर हुए थे और वो भी अब मेयर साहब नहीं है तो अल्लाह याफिज उसका कि वो किस तरीके से खर्च होंगे, गवर्नर से बहरहाल उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल यानी शहरी हुकूमत को तमाम वादों के बावजूद विफाक ने सिर्फ 1 अरब रुपए दिए। असल में अलमिया ये कि जो शहर सूबे को 250 अरब रुपए दे और विफाक को हजारों अरब रुपए दे, उसे सूबा देता है 3 अरब रुपए साल। और विफाक को हमारी कोशिशों की वजह से या फिरदौस भाई की कोशिशों की वजह से ये पहली बार हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने कुछ पैसे रखे थे जो हमारी काविशों से रखे थे, जिसमें आपने ये ऑनलाइन और ये जो पूरा बस का मनसूबा था। अब कुछ नए मनसूबे भी हमने मंजूर करा लिए हैं जो शायद अगले साल तक मैच्योर हो जाए, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, मजीद बसेस हैं जो हमारी आ रही हैं, 400-500 बसेज हैं जो गवर्नमेंट ने ये बेसिक फैसिलिटी दी। लेकिन जो असल मसला है वो यही है कि कराची को फोन करना। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि कराची लाड़काना और इस्लामाबाद से नहीं चलती। जिस तरह अगर रफीउल्लाह कह रहे हैं, अगर रफीउल्लाह कहने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मलिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इनके पास, नहीं है ना उसके पास पैसे चेयरमैन के पास,
اسے جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے چادر پھیلا کے بیٹھنی پڑتی ہے کہ بھائی مجھے کچھ فنڈ دو تاکہ میں کام کراؤں. یہ کیوں بھائی؟ وہ چیئرمین ہے ملیر کا، پی پی کا چیئرمین ہے، ساؤتھ کا چیئرمین پی پی کا ہے. ایک خودکار نظام کے تحت ان کے پاس پیسے ہونے چاہیے، اپنے کام کریں. اگر رفیع اللہ اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کرانا چاہیں تو وہ چیئرمین کھڑا ہو جائے گا کہ میرے پاس فنڈ نہیں. بھائی ایسی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں اس شہر کو اون کرنا ہے، اور اس شہر کو اون کریں گے آپ، میں، اگر رفیع اللہ، فردوس بھائی، اس شہر کی کمیونٹی یہی اون کریں گے اس شہر کو. باقی سسٹم نہیں بنے گا. جی آغا صاحب، وہ کہتے ہیں شہر کو اون کرنا پڑے گا. آپ کی تو اپنی ملیر ڈسٹرکٹ کونسل ہے، اس کے پاس بھی فنڈ نہیں. دیکھیں بات پھر وہی آ گئی ہے، فنڈ موجود ہے. 50 ارب روپے کے ایم سی کو ملے، ڈی ایم سیز کو ملے. 4 ڈی ایم سیز متحدہ کے پاس ہے، 2 ڈی ایم سی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے نظام ان کے پاس موجود ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے تنخواہوں کے پیسے بھی اسی پیسوں میں گن لیتے. 50 ارب میں تو ساری تنخواہیں وہ ہوں گی نا، نان ڈیولپمنٹ. دیکھیں نا پھر جو سندھ کو پیسہ مل رہا ہے اس میں سندھ حکومت بھی تنخواہیں دیتی ہے، ایسا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ دیکھیں اگر وفاق اگر صوبے کو کہے گا کہ جو پیسے دیے اس کا حساب دو تو اور دیتا ہوں، اور اگر یہ صوبے جو ہے اپنے ذیلی حکومتوں کو یا کے ایم سی یا ڈی ایم سیز کو یا ان کو کہے کہ جو پیسے دیے پہلے اس کے حساب لے آؤ پھر آگے دیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ حساب کتاب ہونا چاہیے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ کردار کشی ہو، وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بند باندھے جائے. دیکھیں K4 کی بات کی، اب K4 کے اوپر الزام میں آپ کے اوپر پھینکوں وہ اس کے اوپر. K4 کا اصل مسئلہ FWO ہے. آپ اس کی طرف کوئی منہ نہیں لے کے جاتا، سب کے منہ دکھتے ہیں. کیوں نہیں جاتے FWO کی طرف؟ کیوں نہیں بولتے کہ FWO نے کیا کیا ہے وہاں پر؟ کیا کیا ہے آغا صاحب؟ جی کیوں بھائی؟ اظہار بھائی آپ بتائیں، اگر مجھے نہیں پتا آپ پلیز کریکٹ کریں مجھے. آغا صاحب K4 کے 4 کمپوننٹ ہیں، صرف پہلا فیز FWO کو دیا ہے، ابھی اس کے 3 فیز باقی ہیں. اچھا ٹھیک. اور جو 12 ارب روپے ضائع ہوئے ہیں اس بات کی رپورٹ کے مطابق ٹھیک تو لیں. FWO سے پہلے 27 دفعہ رول چینج ہوا ہے. 12 ارب روپے کنسلٹنٹ نیسپاک نے رپورٹ دی ہے کہ 12 ارب روپے آپ کے ضائع ہو گئے. یہ FWO تو اب آئی ہے ہمارے پریشر کے اوپر. اشرف علی بات صاحب کے ذریعے ہم نے پریشر ڈال کے FWO کو سی ایم صاحب سے اوارڈ کرایا، لیکن ابھی 3 فیز باقی ہے. کراچی کو پانی نہیں ملے گا، آپ پہلا فیز ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے. فردوس بھائی میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جو اونرشپ والی بات خواجہ اظہار صاحب نے کی تھی نا، پروگرام کے آخری حصے میں ضرور کریں گے کہ اونرشپ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی مسنگ ہے کراچی شہر کے لیے. وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فردوس شمیم نقوی صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ جی شہر کا 100% مینڈیٹ یا 90% مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہوتا تھا، اونرشپ بھی ایم کیو ایم کی تھی. اب تو بھاری مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی اونرشپ مسنگ ہے کراچی کے حوالے سے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اونرشپ تو پی ٹی آئی پوری لے رہی ہے اور اس کے لیے اپنی طرف سے جو کوشش کی جا سکتی ہے اس کا آپ کو حساب بھی دے سکتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شہر کے نظام کو چلانے کے لیے اتھارٹی چاہیے. وہ اتھارٹی نہ ایم این ایز کے پاس ہے نہ ایم پی ایز کے پاس ہے. 2 ادارے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ اور کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. یہ 2 ادارے ہیں جن کے ذریعے شہر کا نظام اس وقت چل رہا ہے. ہم ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فریگمنٹڈ ہے، اس کو ایک نظام کیا جائے. وہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس وقت نظام بہت فریگمنٹڈ ہے. دونوں میجر پارٹی جو اس وقت شہر کی اونرشپ لیتی ہیں وہ یہی بات کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایک نہ چاہے کوئی بھی میئر بنے، ہمیں اس سے بھی نہیں ہے، لیکن اس کو فریگمنٹڈ نظام کو ایک میں لایا جائے. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 12 سال سے حکومت میں ہے اور شہر کی ہر چیز بگڑتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے خواجہ اظہار صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.